रहीम उसवा कॉलेज इस्लामाबाद की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ बराए जमात हश्तम माशरती उलूम का लेक्चर नंबर 13 और अगस्त वो सेशन सितंबर का ये सेशन है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें आपके सामने मेरा पर्सनल यूट्यूब का चैनल का लिंक है, इसमें आप लेक्चर से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। चैप्टर 5 है और इसका टॉपिक है वज़ारती मिशन। वज़ारती मिशन को कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान। ये 1946 में पेश किया गया। बरतानिया में इलेक्शन हुए और वहाँ पे नई हुकूमत लेबर पार्टी, वहाँ पे एक पार्टी जिसका नाम लेबर पार्टी है उसकी हुकूमत बनी। वो कांग्रेस की बड़ी तरफदारी करती थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान समझौते कराने के लिए एक वफ़द भेजा। चूँकि ये जो वफ़द था ये 3 वज़रा पर मुश्तमिल था। बरतानिया की काबीना के कैबिनेट, काबीना कहते हैं वज़रा का जो मजमुआ होता है उसको कैबिनेट या काबीना कहते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ये जो वज़ीरों पर मुश्तमिल था इसलिए इसको कैबिनेट मिशन या वज़ारती मिशन कहा गया। और आपस में ये जो मुख्तलिफ मुसलमानों और हिंदुओं के लीडरों से बातचीत की। इससे पहले उन्होंने जो मुस्लिम लीग के लीडरों से बातचीत करने से पहले उनका अंदाज़ा था, शायद समझते थे कि शायद मुस्लिम लीग से बात किए बगैर भी काम चल जाएगा, मगर उनको बाद में अंदाज़ा हुआ कि मुस्लिम लीग की भी रजामंदी ज़रूरी है। इसने जो प्लान पेश किया ये क्रिप्स मिशन से मिलता जुलता था, मगर थोड़ा फ़र्क था। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि हिंदू अक्सरियती सूबे यानी कि मद्रास, बम्बई, सीपी, यूपी और ओडिशा, इनका एक ग्रुप बना दिया गया और मुस्लिम अक्सरियती सूबों के 2 ग्रुप बना दिए गए। एक पंजाब सरहद यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, सिंध और बलूचिस्तान एक ग्रुप यानी कि ग्रुप बी, और एक और जो तीसरा ग्रुप था ग्रुप सी, बंगाल और आसाम का। ये आपके सामने मैप है। ये जो ऊपर का इलाका अभी हम ये गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान का मैप है। तो जो ये वाला इलाका है ये पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और NWFP यानी कि सूबा सरहद, ये एक ग्रुप था जो कि ग्रुप बी है, और ग्रुप सी जो है ये वाला इलाका था, ये आपके सामने जो आ गया है। और ग्रुप ए जो था वो दरमियान का तमाम का इलाका जो हिंदू अक्सरियती इलाका था। तो ये 3 ग्रुप्स बनाए गए। इसके अलावा ये कहा गया कि एक आर्जी हुकूमत बनाई जाएगी और आर्जी हुकूमत में चंद शोबे मरकज़ी हुकूमत के पास होंगे और बाकी के तमाम शोबे सूबों के पास अख्तियारात की शक्ल में दे दिए जाएंगे। और सबसे अहम बात इसमें यानी कि तीसरा जो पॉइंट है वो ये था कि ये जो ग्रुप्स बनते थे इन ग्रुप्स के पास इख्तियार था कि 10 साल बाद अलग होकर एक अलग मुल्क अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और फिर ये कहा गया कि जो ग्रुप की स्कीम के अलावा जो अबूरी हुकूमत या आर्जी हुकूमत बनेगी, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को कहा गया कि आप दोनों इसमें शामिल हो जाएं। अब इस पूरे मंसूबे में यानी कि ग्रुपिंग स्कीम, 10 साल बाद उनकी अलहदगी और अबूरी हुकूमत में शामिल होना, इस पूरे मंसूबे को मुकम्मल तौर पर कबूल करना ज़रूरी था। ये नहीं हो सकता था कि एक पार्ट को कबूल कर ले जाए, दूसरे को कबूल ना किया जाए। कांग्रेस ने इसका पहला हिस्सा तो कबूल कर लिया कि अबूरी हुकूमत में शामिल होंगे, मगर उसने कहा कि हमारी फिर मर्ज़ी होगी कि हम ये ग्रुपिंग स्कीम वगैरह करें या ना करें, इसके लिए वो कांग्रेस राज़ी नहीं थी। जबकि मुस्लिम लीग ने कबूल कर लिया पूरे मंसूबे को। अब होना ये चाहिए था कि जिस पार्टी ने मुकम्मल मंसूबा कबूल कर लिया है तो उसको अबूरी हुकूमत में आने की दावा दी जाती, मगर अंग्रेज़ हुकूमत ने ऐसा नहीं किया।
بلکہ وہ انتظار کرتے رہی کہ کسی طریقے سے کانگریس اس میں شامل ہو جائے۔ جب مسلم لیگ نے دیکھا کہ یہ انگریز ہمیں دعوت نہیں دے رہے تو انہوں نے اپنی رضامندی کو واپس لے لیا۔ انہوں نے جیسے ہی رضامندی کو واپس لیا تو کانگریس نے منصوبہ قبول کر کے اس میں شامل ہو گئی۔ مقصد کانگریس کا یہ تھا کہ جب مسلم لیگ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہماری مرضی ہوگی کہ ہم گروپنگ سکیم کے اوپر عمل کرائیں یا نہ کرائیں۔ اگر مسلم لیگ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے تو ہمیں لازمی طور پہ اس کے اوپر عمل کرانا ہوگا۔ لہٰذا جب مسلم لیگ نکلی تو اس میں کانگریس اس میں شامل ہو گئی۔ جیسی کانگریس شامل ہوئی تو مسلم لیگ نے، قائد اعظم نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کر دیا احتجاج میں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کا، مسلم لیگ جب اس میں شامل تھی تو حکومت کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی، اور جیسی کانگریس اس میں شامل ہوئی اور مسلم لیگ اب اس میں نہیں ہے تو اب حکومت بنا رہی ہے، تو احتجاج میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے یعنی کہ یوم اقدام راست کے نام سے انہوں نے ایک احتجاجی مہم شروع کر دی مسلم لیگ نے پورے ہندوستان میں۔ پھر بالآخر مجبوراً انگریزوں کو مسلم لیگ کو بھی شامل کرنا پڑا۔ اب جب اس میں کانگریس نے جب منظور کر لیا تھا اس کو، تو جواہر لال نہرو کی سربراہی میں کانگریس کے کچھ وزراء کو اس میں شامل کیا گیا تھا، مگر جب مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا، احتجاج کیا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہمیں مسلم لیگ کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور انہوں نے دوبارہ مسلم لیگ کو بھی پیشکش کر دی حکومت میں یا وزارت میں شامل ہونے کی۔ مسلم لیگ نے اگرچہ پہلے احتجاجاً اس میں سے نکل گئے تھے اس منصوبے میں سے، مگر انہوں نے سوچا کہ اب لازمی ہمیں شامل ہونا چاہیے ورنہ کانگریس جو اپنی منمانی کرے گی، تو مسلم لیگ نے اس دوبارہ آفر کو بھی قبول کر لیا، اور لیاقت علی خان کی سربراہی میں پانچ ارکان جو ہے مرکزی حکومت میں، مسلم لیگ کے 5 ارکان بھی مرکزی حکومت میں شامل ہو گئے، اور 5 محکمے مسلم لیگ کو مل گئے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم محکمہ تھا لیاقت علی خان کا تھا، وزیر خزانہ کا، تو انہوں نے بہترین انداز میں اس محکمے کو چلایا، اور شاید ہندوؤں یا کانگریس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیاقت علی خان شاید نہ کر سکیں، مگر لیاقت علی خان ایک کامیاب وزیر خزانہ ثابت ہوئے، اور اس طرح سے انہوں نے سالانہ بجٹ بنایا کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہوا، اور جو سرمایہ دار جن میں زیادہ تر ہندو سرمایہ دار تھے، جو ہندو بنیے تھے، جو سود پر قرضہ دیتے تھے، اور وہی ہندو سرمایہ دار اور سود پر قرضہ دینے والے جن کو ساہوکار کہا جاتا تھا، وہ کانگریس پارٹی کو بھی پیسے دیتے تھے۔ تو جب ان سرمایہ داروں اور ساہوکاروں کو نقصان ہوا تو کانگریس جو ہے احتجاج کرنے لگی، اور انہوں نے بجٹ کی مخالفت شروع کر دی۔ اگلا ٹاپک لندن کانفرنس 1946 میں۔ جب 9 دسمبر 1946 کو منتخب آئین ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا، یعنی کہ جو الیکشن ہوئے تھے اور جس کے نتیجے میں اسمبلی بنی تھی، آئین ساز اسمبلی بنی تھی، اس کا اجلاس طلب کیا گیا، تو مسلم لیگ نے کہ جو کامیاب امیدوار تھے انہوں نے انکار کر دیا اس میں شرکت کرنے سے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ جو کابینہ مشن کا منصوبہ ہے، اس کے بارے میں چونکہ کانگریس نے کہا تھا کہ اس میں جو گروپ بندی کا جو پوائنٹ ہے، اس کے اوپر کانگریس پہلے رضامند نہیں تھی، لہٰذا کانگریس پہلے ہمیں واضح کرے کہ کابینہ مشن کا منصوبے کے بارے میں اس کی جو گروپنگ سکیم ہے اس کے بارے میں کیا اس کی رائے ہے۔ تو اس وجہ سے احتجاجاً جو ہے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کیا، مگر اس کے باوجود بھی پھر 20 نومبر کو وائسرائے نے کابینہ مشن کے تحت ہی دعوت نامے جاری کر دیے، یعنی کہ کابینہ مشن میں جو حکومت بنی تھی اس کی بات کی جا رہی ہے، اس حکومت کے بنانے کے لیے دعوت نامے جاری کر دیے، اور مسلم لیگ کا جو یہ مطالبہ تھا کہ کانگریس وضاحت کرے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، دعوت نامے جاری کیے اور آئین ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ قائد اعظم نے اس پر سخت احتجاج کرتے ہوئے اس قدم کو سنگین غلطی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو انگریز حکومت ہے بہت غلط کر رہی ہے، جو وائسرائے بہت غلط اقدام ہے اس کا، اور کہا کہ وائسرائے صرف کانگریس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران میں کانگریس نے
مسلم لیگ کے امیدواروں سے مستعفی ہونے کا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ والے استعفیٰ دے دیں، اگر انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کرنی تو استعفیٰ دے دیں۔ اس بات سے ان کے جو کانگریس کا یہ مطالبہ تھا، اس سے حالات جو ہے مزید خراب ہو گئے۔ دسمبر 1946 کو حکومت برطانیہ نے کانگریس اور مسلم لیگ کو اپنے دو نمائندے لندن بھیجنے کی دعوت دی کہ وہاں پہ جائیں اور لندن میں مذاکرات کریں وزیر اعظم سے بھی اور دیگر افراد سے۔ لندن میں دونوں پارٹیوں کے نمائندوں کی بات چیت ہوئی لیکن ناکامی ہوئی۔ بہرحال یہ حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے۔ پھر 1947 شروع ہو گیا اور اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ 3 جون کا منصوبہ ہے، 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ اچھا، برطانیہ میں جو حکومت وزیر اعظم تھے اس کا نام تھا ایٹلی، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ برصغیر کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے 20 فروری 1947 کو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ جون 1948 تک حکومت جو ہے برطانیہ کی حکومت ہندوستان کو آزاد کر دے گی، اور اس دن سے یعنی کہ جس دن آزاد کر دے گی اس دن سے اختیارات ہندوستان کے جو ذمہ دار رسپانسبل لوگ ہیں یعنی کہ لیڈرز ہیں ان کو دے دی جائیں گے۔ یہ اختیارات مرکزی حکومت کو دیے جائیں گے مینلی، لیکن بعض علاقوں میں موجود صوبائی حکومتوں کے سپرد کر دی جائیں گے، اور یا پھر اس کے لیے کوئی اور طریقہ، ابھی چونکہ صرف اس نے اعلان کیا تھا، طریقہ کار واضح نہیں ہوا تھا، کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ اور ایک اور اعلان کیا گیا کہ اب وائسرائے بھی تبدیل ہو جائے گا، لارڈ ویول چلا جائے گا جو کہ اس وقت تک وزیر اعظم تھا، اس کی جگہ نیا وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنے عہدے کا چارج سنبھالے گا، بر صغیر کا وائسرائے بنے گا۔ ماؤنٹ بیٹن جب یہاں پہ آیا تو وہ ذہنی طور پہ کیونکہ اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، بر صغیر کو آزاد کرنا اور تقسیم کرنے کے لیے حساب سے وہ اسی سوچ کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا، اس لیے یہاں پہ اس نے آتے ہی سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی، یعنی کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے اور دیگر پارٹیوں کے لوگوں سے، تاکہ کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ اس کے مطابق تقسیم ہو۔ اور ان سے مذاکرات کے بعد جو منصوبہ بنایا اس کی منظوری کے لیے وہ برطانیہ گیا، وہاں سے منظوری کے بعد 3 جون کو اس نے منصوبے کا اعلان کیا۔ منصوبے کے جو اہم نکات تھے وہ یہ تھے کہ جو موجودہ دستور ساز اسمبلی جو دہلی میں ہے وہ کام کرتی رہے گی، مگر اس کا نفاذ صرف ان علاقوں پہ ہوگا جس کے عوام اسے قبول کرنے پر رضامند ہوں گے۔ عوام کس کے ذریعے؟ اپنے نمائندوں کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے استصواب رائے سے یا کسی طریقے سے اپنی رضامندی بتائیں گے۔ اچھا، اب مختلف علاقوں کے بارے میں مختلف فارمولہ تھا۔ پنجاب اور بنگال کا جو علاقہ تھا یہ پنجاب کا علاقہ تھا، یہ آپ کو جو سامنے جو لائن نظر آ رہی ہے تو تقسیم ہو گیا، اس سے پہلے یہ آگے کے پنجاب جو انڈیا کا پنجاب ہے اس میں شامل تھا، پنجاب سٹیٹس جو انڈیا کا ایریا ہے، یہ تمام کا تمام پنجاب کا علاقہ تھا۔ یہ ایسا علاقہ تھا جس میں دونوں کی بڑی تعداد تھی، یعنی کہ مسلم اور غیر مسلم، اس میں غیر مسلموں میں سکھ اور ہندو دونوں شامل تھے۔ اور جو اوپر کا جو علاقہ ہے یہ والا علاقہ، یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور یہاں پہ جو نیچے والا علاقہ ہے اس میں یہ والا پنجاب سٹیٹس یہاں پہ غیر مسلموں کی، تو یہ ایک ایسا علاقہ تھا۔ اور دوسرا جو علاقہ تھا وہ بنگال کا علاقہ۔ بنگال کے علاقے میں بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد دونوں کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان دو علاقوں کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کیا جائے گا، اور کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ یہاں پہ جو اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، اس اسمبلی میں ہر ضلع سے، صوبے کے اندر جتنے ضلع ہیں وہاں سے نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں، تو ان ضلعوں کے نمائندوں سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے اسی طرح ہوگا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقسیم ہونا ہے، یعنی کہ جو ہندو اکثریتی یا سکھوں کا، ہندوؤں کا جو علاقہ یہ سامنے جو آپ کے ہے، یہ اگر بھارت میں شامل ہونا چاہیں، اور یہ جو پنجاب جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اگر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تقسیم چاہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ایک کمیشن بنایا جائے گا، افراد کا گروپ بنایا جائے گا جو کہ بتائے گا کہ کس طریقے سے تقسیم ہونا ہے۔ یہ باؤنڈری جو ہے
یہ یلو جو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کس طریقے سے بنے گی، باؤنڈری کمیشن یا حد بندی کمیشن بنایا جائے گا۔ اور یہی بات جو ہے بنگال کے لیے بھی کہی گئی کہ اس کی بھی اگر تقسیم کا فیصلہ ہو تو حد بندی کمیشن ایک بنایا جائے گا۔ دوسرا جو علاقہ بتایا گیا پنجاب اور بنگال کے علاوہ، صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کی قانون ساز جو اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے مجموعی طور پہ، اس میں تقسیم کا آپشن نہیں تھا، مجموعی طور پہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ یہ صوبہ سندھ آپ کے سامنے، مجموعی طور پہ سندھ کو بھارت کے ساتھ شامل کرنا ہے، یہ اسمبلی فیصلہ کرے گی، تقسیم کا آپشن نہیں تھا۔ پھر NWFP، یہ جو سامنے علاقہ ہے جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا اور اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، تو یہ علاقہ اور اس کے علاوہ آسام کی ریاست، یہاں پہ اس میں میپ میں نہیں دیا گا، آسام کی ریاست سلہٹ کا اس میں علاقہ غالباً نہیں ہے۔ آسام کا علاقہ جو ضلع سلہٹ ہے، اس سے یہاں پہ افراد سے پوچھا جائے گا، عوام سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے، جس کو ریفرنڈم یا استصواب رائے کہا جاتا ہے۔ ان سے، عوام سے جس طرح ووٹ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے ریفرنڈم ہوتا ہے، ان علاقوں سے پوچھا جائے گا، یہاں کے لوگوں سے۔ بلوچستان کا جو فیصلہ ہے، بلوچستان کے لیے کہا گیا کہ یہاں پہ جو چونکہ قبائلی نظام ہے تو یہاں پہ شاہی جرگہ یا پھر کوئٹہ کی جو میونسپل کمیٹی ہے، کوئٹہ کا علاقہ، یہ آپ کے سامنے جو اس جگہ پہ آپ کو گھر سے لکھا ہوا نہیں ہے مگر کوئٹہ کا ہے، اور باقی شاہی جرگہ، یہ جو پوری ریاست وغیرہ بلوچستان کی علاقہ تھا، صوبے تھا، اس کے ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا بھارت کے ساتھ۔ اب جب اس پر عمل درآمد، اچھا اس کے علاوہ جو پوائنٹس تھے، کچھ جو آزاد ریاستیں تھیں، مثال کے طور پہ کشمیر ہے، مثال کے طور پہ ہنزا ہے یا باول پور ہے، اس طرح بہت ساری 600 سے تقریباً 600 کے قریب ریاستیں تھیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے مرضی آپ کی، آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ اس میں اس منصوبے کے لیے حکومت برطانیہ نے کہا کہ ہم جون 1948 سے پہلے بھی انتقال اقتدار، یعنی کہ جو اپنے اختیارات ہے، اپنی حکومت چھوڑنا اور یہاں کے لوگوں کے حوالے اختیارات کو کرنا، جون 1948 سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے اوپر، ان تمام جو پوائنٹس اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے۔ اور اس مقصد کے لیے، یعنی کہ یہ برطانیہ جب یہاں سے چلا جائے گا، یہاں سے اپنے اختیارات یہاں کے لوگوں کے حوالے کر کے چلا جائے گا، تو اس مقصد کے لیے اسی سال 1947 میں ہی پارلیمنٹ میں، برطانیہ کی جو قانون ساز ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس میں مسودہ قانون پیش کیا جائے گا۔ جو بھی کام ہوتا ہے، اس طرح کے جو بڑے کام ہوتے ہیں، قانون میں ترمیم کے ذریعے، آئین میں ترمیم کے ذریعے ہوتے ہیں، آئین میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ اب جو بر صغیر کا علاقہ تھا، اس کو اگر نو آبادی برطانیہ نے بنایا تو بھی اپنی پارلیمنٹ سے منظوری لینے کے بعد بنایا، اور اب جب اس کو آزاد کرنے کا وقت آیا تو اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی ممکن تھا۔ تو اس مقصد کے لیے اسی سال برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مسودہ قانون پیش کیا جائے گا۔ مسودہ قانون یعنی کہ بل، قانون بننے سے پہلے جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس کی منظوری کے بعد ایک یا دو ریاستوں، اگر تو دو بنتی ہیں تو دو میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور ایک بنتی ہے تو ایک۔ درجہ نو آبادیات یعنی کہ ڈومینین، برطانیہ کی یہاں پہ بھی حکومتیں ختم ہوئیں، اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہماری کسی دور میں اب نو آبادی رہ چکی ہے۔ ہم اس کو لیے کالونی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، مگر انگریزی میں دو الفاظ ہیں، ڈومینین، اور دونوں میں فرق ہے، ڈومینین اور کالونی میں۔ تو یہ اختیارات برطانیہ کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ان کے حوالے کر دی جائیں گے، ایک یا دو ریاستوں کے درمیان۔ تقسیم کے اس منصوبے کو دونوں پارٹیز نے ایکسیپٹ کیا، کانگریس نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی۔ سلہٹ میں، یعنی کہ آسام کا جو ضلع سلہٹ تھا، وہاں پہ صوبہ سرحد میں رائے شماری ریفرنڈم کرایا گیا، اور انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سندھ کی اسمبلی سے پوچھا، انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا کہا، اور بلوچستان کے جرگہ یا میونسپل کمیٹی جو ہے، انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب مسئلہ جو آیا صوبے بنگال اور پنجاب کو تقسیم کرنے کا،
کیونکہ ان کی تقسیم کا فیصلہ ہوا تھا. تو نئے سرحدوں کے جو تعین تھے اس کے لیے جیسا آپ کو بتایا گیا کہ حد بندی کمیشن یا بارڈر کمیشن بنائے گئے. تو اس کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے کیونکہ ان کی تقسیم ہونی تھی, اور ایک انگریز قانون دان جس کا نام تھا مسٹر ریڈ کلف, سر ریڈ کلف, اس کو دونوں کمیشنز کا چیئرمین بنایا گیا. مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کمیشن, اس کمیشن میں ہندو اور مسلمان دونوں افراد موجود ہوں گے, اگر یہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو مسٹر ریڈ کلف جو ہے یہ پھر اپنا فیصلہ دے گا, ثالثی فیصلہ, یعنی کہ تیسرا فیصلہ اس کا ہوگا. تو اس نے جو فیصلہ کیا اس کو ریڈ کلف ایوارڈ سے مطلب فیصلے کے معنی میں ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے. اس میں بہت زیادتیاں ہوئیں ریڈ کلف ایوارڈ میں. سرحدوں کے بارے میں بہت سارے علاقے جو تھے وہ جو پاکستان کے حصے میں آنے تھے وہ نہیں آئے, خاص کر گرداسپور کا علاقہ. یہ آپ کے سامنے گرداسپور کا نام تو نہیں ہے یہاں پہ, مگر گرداسپور یہیں پہ کہیں موجود ہے. یہاں پہ اگر لکھا ہوتا تو بہتر ہوتا. اور اسی راستے سے کشمیر جانے کے لیے انڈیا کو راستہ مل سکتا تھا, آسان راستہ گرداسپور کے ذریعے, جو کہ پنجاب کا علاقہ ہے. تو یہاں یہ علاقہ گرداسپور کا جو کہ مسلم علاقہ تھا, مسلم اکثریتی علاقہ تھا اور پاکستان کا حصے میں آنا چاہیے تھا, مگر سر ریڈ کلف نے یہ علاقہ بھارت کے حوالے کر دیا, یہ زیادتی کی. اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کی کانگریس کے ساتھ قریبی تعلقات بھی تھے, اور سر جو ریڈ کلف تھا اس کو یہاں کے حالات کا پتہ نہیں تھا, جس طرح ماؤنٹ بیٹن بتاتا تھا وہ اسی طرح کرتا تھا. تو پاکستان سے ملحقہ بہت سارے علاقے, یعنی کہ جو بنگال کا علاقہ تھا وہاں پہ بھی یہ کام کیا, اور اسی طریقے سے پنجاب کے ساتھ بھی کیا. اس طرح کی دیگر ناانصافیاں بھی ہوئیں. مثال کے طور پہ جو فوجی ساز و سامان تھا یا ایسٹس تھے, اثاثے تھے, پیسہ تھا بینکوں میں, اس کی تقسیم کے متعلق کے بارے میں بھی بہت زیادہ دھاندلی ہوئی. بہت سارے جو پاکستان کا حق تھا اس کو نہیں دیا گیا. اسلحہ ساز فیکٹریاں اور اسلحہ, فوجی ساز و سامان, یہ تمام چیزیں بھارت کو زیادہ دی گئی, پاکستان کو اس کا جائز حصہ نہیں دیا گیا. جو دیا گیا وہ بھی بیکار تھا. جو تمام جو فیکٹریاں تھیں اسلحہ ساز وہ بھارت کے علاقے میں تھی. تو اتفاق کی بات تھی. پاکستان نے مطالبہ کیا کہ بھائی اسے بھی اسلحہ ساز فیکٹریوں کی مشینری کم از کم وہاں سے دے دی جائے تاکہ ہم یہاں پہ مشینری لگا سکیں. بھارت نے کہا کہ بھائی مشینری تو نہیں دے سکتے, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اس کا وعدہ کیا مگر وہ بھی پھر نہیں دیا, اور اس کے خلاف وعدے کی خلاف ورزی کی. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہر چیز میں نقصان پہنچایا, رقبہ بھی کم دیا اور چیزیں بھی کم دی. یہ ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں تھا. اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. شکریہ.